3 जनवरी 2020 दमिश्क के एयरपोर्ट से A320 एयरबस उड़ान भरती है। CIA को यकीन था कि टारगेट इसी तैयारे में है। इसराइली इंटेलिजेंस भी डिटेल्स कंफर्म कर चुकी थी। ठीक रात 1 बजे ये जहाज बगदाद एयरपोर्ट पर लैंड करता है। एक शख्स जहाज से उतरकर एयरपोर्ट में दाखिल होता है। वहां पहले से मौजूद अमेरिकी एजेंट्स पल पल की खबर ऊपर भेज रहे थे। एयरपोर्ट के ऐन ऊपर आसमान में 3 अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन्स पोजीशन लिए हुए। मिडल ईस्ट से वॉशिंगटन तक यूएस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स की स्क्रीनों पर यह मंजर लाइव दिखाया जा रहा था। वो शख्स चंद और लोगों के साथ सिडान कार में बैठता है। ये गाड़ी जैसे ही कुछ फासला तय करती है, बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल के नजदीक अमेरिकी ड्रोन्स लगातार 4 हेलफायर लेजर गाइडेड मिसाइल उस गाड़ी पर फायर करते हैं। फिर जोरदार धमाका खामोशी को चीर देता है। गाड़ी में मौजूद शख्स और दूसरे लोग मारे जा चुके थे। ये हाई प्रोफाइल शख्स कोई और नहीं बल्कि जनरल कासिम सुलेमानी थे। ईरानी अल कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी, उन्हें टारगेट करने का हुक्म खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था। जनरल कासिम सुलेमानी ईरान के मोस्ट पावरफुल वॉर कमांडर थे। बरसों से CIA उनकी घात में थी, लेकिन वो हर बार छलावे की तरह उजड़ हो जाते। लेकिन सवाल यह है, अमेरिका ने सुलेमानी को टारगेट क्यों किया? कासिम सुलेमानी ईरान के लिए हीरो और वॉशिंगटन के लिए विलन क्यों थे? आइए मिडिल ईस्ट में दाइश की कमर तोड़ने वाले, सुप्रीम लीडर खामेनाई की खुफिया तलवार कहलाने वाले करिश्माती शख्सियत के मालिक जनरल कासिम सुलेमानी की कहानी को गहराई से समझते हैं। तीन जनवरी 2020 को बगदाद एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल के करीब अमेरिकी एयर स्ट्राइक में ईरानी पासदारान इंकलाब की कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी, उनके दामाद और इराकी मलेशिया के कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस समेत 10 अफराद जाम हक हुए। पिछले 20 सालों में मगरबी, इसराइली और अरब एजेंसीज ने उन पर दर्जनों कातलाना हमले किए, लेकिन वो हर बार बच गए। अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन ने जनरल कासिम सुलेमानी पर पाबंदियां आयद कर रखी थी। अमेरिका उन्हें दहशतगर्द कहता था, लेकिन दूसरी तरफ ईरान में उन्हें कौमी हीरो माना जाता था। मशरिक वुस्ता में अलकायदा और दाइश को शिकस्त देने का सेहरा भी इसी मर्द मुजाहिद के सर है। वो अमेरिकी दबाव के बावजूद मशरिक वुस्ता में ईरानी पॉलिसी को आगे लेकर बढ़ रहे। कासिम सुलेमानी की सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2018 में दी गई धमकी भी बहुत मकबूल हुई थी। उन्होंने एक वीडियो पैगाम में सदर ट्रंप से कहा था कि हम आपके बहुत करीब पहुंच चुके हैं, इतना करीब कि आप सोच भी नहीं सकते। من سوال میکنم تو سابقه که نداری و به دلیل اینکه فکرت مشغول چیزهای دیگری هست. सुलेमानी की हलाकत ने न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि दुनिया भर को हिला कर रख दिया। सुलेमानी कोई आम फौजी अफसर नहीं थे, बल्कि वो ईरान को रीजनल पावर बनाने वाले आर्किटेक्ट थे। इराक, शाम, लबनान और फलस्तीन तक ईरान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ को बढ़ाने का मुश्किल तरीन टास्क इन्होंने ही निभाया था। 2013 में CIA के साबिक एहलकार जॉन मैकग्वायर ने अमेरिकी जरीदे द न्यूयॉर्कर को बताया था कि जनरल सुलेमानी मिडिल ईस्ट में सबसे ताकतवर कमांडर है। वो एक दबंग शख्सियत है। जनरल सुलेमानी ने अमेरिकी कमांडर जनरल डेविड पेट्रास को एक बार पैगाम भेजा था कि वो इराक, शाम, लबनान, गजा और अफगानिस्तान में ईरान की पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं। ईरान में रहबर आला आयतुल्ला अली खामेनाई के बाद अगर किसी शख्सियत को ताकतवर समझा जाता था तो वो जनरल कासिम सुलेमानी ही थे। लेकिन सुलेमानी इस मकाम तक आग और खून का दरिया अबूर करके पहुंचे थे। कासिम सुलेमानी सूबा किरमान में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक गरीब किसान घराने से था। नौजवानी के दौर में इमाम खुमैनी के खुतबात ने उन्हें मुतासिर किया। फिर कासिम सुलेमानी ने 1979 में इनकलाब ईरान के बाद पासदारान फोर्स में शिरकत इख्तियार की। इब्तदाई तौर पर वो शिमाल मगरबी ईरान बहाबाद में तैनात थे। उस दौरान उन्होंने ईरान के शिमाली इलाकों में कुर्द अलहदगी पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। 1980 से 1988 तक जारी रहने वाली ईरान इराक जंग में सुलेमानी ने अपना लोहा मनवाया। उसी जंग के दौरान उन्होंने कम उम्री में 41वें डिवीजन की कमांड की। उसके बाद उन्होंने बहुत जल्द पासदारान इनकलाब में अपनी जगह बनाई और इराक की जानिब से कब्जे में लिए गए ईरान के कई इलाके बाजियाब बनाए।
جلد ہی وہ ترقی کرتے کرتے سینئر کمانڈر بنے۔ سلیمانی نے 1990 کی دہائی میں افغانستان کی سرحد سے منسلک صوبہ کرمان میں پاسدارانہ انقلاب کو لیڈ کیا۔ وہ اس علاقے میں منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام میں بھی متحرک رہے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب طالبان افغانستان میں اپنی پکڑ بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سلیمانی نے طالبان کے خلاف مزاحمت میں شمالی اتحاد کی مدد کی۔ عسکری میدان میں سلیمانی کی کارکردگی ایرانی قیادت کو متاثر کرنے لگی اور وہ اہمیت اختیار کر گئی۔ پھر انہیں 1998 میں پاسدارانہ انقلاب کی قدس فورس کا کمانڈر مقرر کیا گیا۔ سلیمانی کی قیادت میں قدس فورس ایک عام فوجی یونٹ نہیں رہی، بلکہ وہ ایک ایسی ایلیٹ فورس میں تبدیل ہو گئی جو خفیہ آپریشنز اور سرحد پار کارروائیوں میں مہارت حاصل کرتی گئی۔ یہی فورس ایران کے بڑھتے ہوئے جیو پولیٹیکل انفلوئنس کی اصل طاقت بن گئی۔ قدس فورس نے نہ صرف لبنان میں حزب اللہ کی سرپرستی بلکہ فلسطینی مزاحمتی تنظیموں جیسے حماس اور اسلامک جہاد کو بھی بھرپور مدد فراہم کی۔ پھر 2003 میں ایران کے پڑوسی ملک عراق پر امریکہ نے حملہ کیا۔ عراق میں صدام حسین کے دور کا خاتمہ ہوا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہاں بے امنی اور شدت پسندی کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ 2004 میں القاعدہ ان عراق AQI نے وہاں شدت پسند کارروائیاں شروع کی۔ یہی گروہ آگے چل کر دولت اسلامیہ یعنی داعش بنا۔ عراق شیعہ اکثریت ملک ہے اور وہاں کربلا سمیت متعدد مقدس مقامات موجود ہیں، لہٰذا اس دور میں سلیمانی نے عراق میں داعش اور القاعدہ کے خلاف نیٹ ورکنگ مضبوط کی۔ 2010 تک سلیمانی نے قدس فورس کے ذریعے عراق، شام اور لبنان میں اثر و رسوخ بڑھایا، جسے ایران نے ایکسس آف ریزسٹنس پالیسی قرار دیا۔ جنوری 2011 میں ایران کے سپریم کمانڈر آیت اللہ علی خامنئی نے قاسم سلیمانی کو میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی اور انہیں زندہ شہید کا خطاب دیا۔ عرب سپرنگ کے دوران مارچ 2011 میں شام میں سول وار شروع ہوئی۔ یہ مزاحمت اتنی بڑھی کہ صدر بشار الاسد کے قدم اکھڑنے لگے۔ وہ تقریباً شکست کھا چکے تھے۔ ایک لاسٹ آپشن کے طور پر انہوں نے ایران کو مدد کے لیے پکارا۔ پھر ایران کا سب سے ذہین جرنیل قاسم سلیمانی آگے بڑھا۔ سلیمانی نے بشار الاسد کو بغاوت کا مقابلہ کرنے کے لیے نئی حکمت عملی کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانسا پلٹ گیا اور اس وقت بشار الاسد کی اقتدار پر پکڑ مضبوط ہو گئی۔ سلیمانی اور بشار الاسد نے القاعدہ اور داعش کو شام سے پیچھے دھکیلا تو یہ تنظیمیں ایک بار پھر عراق میں اپنی کارروائیاں بڑھانے لگیں۔ داعش نے جون 2014 میں عراق کے شمالی شہر موصل پر قبضہ کر کے خلافت کا اعلان کر دیا۔ ان شدت پسندوں نے مساجد، تاریخی عمارات اور شیعہ مزارات پر حملے شروع کر دیے۔ داعش نے حضرت دانیال، حضرت یونس اور نبی جرجیس کے مزارات بھی بموں سے تباہ کر دیے۔ یہ صورتحال انتہائی خطرناک تھی، لہٰذا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے اپنے بہترین کمانڈر قاسم سلیمانی کو یہ اہم ذمہ داری سونپی کہ وہ اس فتنے کو روکے۔ ادھر عراق میں آیت اللہ علی سیستانی کے فتوے کے مطابق ہزاروں لوگ اور شیعہ تنظیمیں متحد اور ایک یونٹ بنایا گیا جسے پاپولر موبلائزیشن یونٹ PMU یا الحشد الشعبی کہا جاتا ہے۔ ایران نے ان یونٹس کو ٹریننگ، اسلحہ اور فنڈنگ فراہم کی۔ قاسم سلیمانی نے نہ صرف شیعہ گروپس بلکہ کردوں کی بھی مدد کی تاکہ داعش کو روکا جا سکے۔ 2014 میں ہی داعش نے عراقی کردستان کے دارالحکومت اربیل کی طرف پیش قدمی شروع کی تو کرد صدر مسعود بارزانی نے امریکہ سے مدد مانگی، لیکن امریکہ پیچھے ہٹ گیا۔ پھر انہوں نے جنرل قاسم سلیمانی سے رابطہ کیا۔ اگلی ہی صبح سلیمانی اپنے جنگجوؤں کے ساتھ وہاں پہنچے اور اربیل کو داعش سے بچا لیا۔ وہ نومبر 2015 میں شام میں باغیوں کے خلاف کارروائی کے دوران زخمی بھی ہوئے تھے۔ اسلامک اسٹیٹ یعنی داعش نے شام کے تقریباً 1/3 اور عراق کے 40% حصے پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن دسمبر 2017 تک یہ علاقے مزاحمتی فورسز نے واپس چھین لیے اور داعش زوال کا شکار ہو کر بکھر گئی۔ اس بڑی کامیابی نے جنرل قاسم سلیمانی کو ایران میں ہیرو بنا دیا، لیکن مخالف قوتیں ان کی عسکری صلاحیت اور خطے میں انفلوئنس کو خطرہ سمجھنے لگیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنے تو 2018 میں امریکہ JCPO یعنی جوہری معاہدے سے باہر نکل گیا اور ایران پر سخت پابندیاں لگا۔ یاد رہے کہ 2015 میں JCPOA معاہدہ ہوا تھا جس میں ایران نے اپنے جوہری پروگرام کو محدود کیا تھا اور بدلے میں اس پر عالمی پابندیاں نرم کی گئی تھی۔ ٹرمپ کے اس اقدام سے ایک بار پھر واشنگٹن اور تہران میں تناؤ بڑھنے لگا۔ جون 2019 میں ایران نے اپنے جدید میزائل کے ذریعے آبنائے ہرمز پر امریکہ کا ایک جاسوس ڈرون RQ-4 گلوبل ہاک مار گرایا۔ ایران نے دعویٰ کیا کہ ڈرون
ایرانی فضائی حدود میں داخل ہوا، جبکہ امریکہ نے کہا کہ وہ بین الاقوامی فضائی حدود میں تھا۔ امریکہ یہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ مڈل ایسٹ میں اس کے مفادات کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ میجر جنرل قاسم سلیمانی ہے، لہٰذا اسی سال یعنی 2019 میں ہی امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے قاسم سلیمانی کی قدس فورس اور ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ امریکی محکمہ دفاع نے قاسم سلیمانی کا نام لے کر کہا کہ وہ عراق اور پورے خطے میں امریکی سفارتی عملے اور امریکی فوجیوں پر حملوں کے منصوبے بنانے میں سرگرم ہے۔ مارچ 2019 میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے قاسم سلیمانی کو ملک کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان ذوالفقار عطا کیا۔ وہ 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد پہلے فوجی کمانڈر تھے جنہیں یہ اعزاز ملا۔ پھر آیا 3 جنوری 2020 کے جب امریکہ نے ایک ڈرون سٹرائک کے ذریعے بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جنرل قاسم سلیمانی کو نشانہ بنایا۔ جنرل سلیمانی کی موت کی ماضی میں بھی کئی مرتبہ افواہیں گردش میں رہی، جیسے 2006 میں شمال مغربی ایران میں طیارے کے ایک حادثے میں، پھر 2012 میں دمشق میں بم حملے میں جس میں بشار الاسد کے کئی اہم ساتھی بھی مارے گئے تھے۔ اس کے بعد نومبر 2015 میں بھی افواہیں گردش میں تھیں کہ سلیمانی شام کے شہر حلب کے گرد لڑائی میں زخمی یا مارے گئے ہیں، لیکن آخرکار 2020 میں وہ امریکی ڈرونز کا نشانہ بنے۔ قاسم سلیمانی کی ہلاکت کی وضاحت کرتے ہوئے پینٹاگون نے ماضی کے واقعات کو وجہ بتاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ قدم آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ پینٹاگون کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ مارے جانے والے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی امریکی سفارتکاروں اور دیگر اہلکاروں کے خلاف عراق اور دیگر مقامات پر حملوں کی منصوبہ بندی کرتے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہی جواز پیش کیا۔ Soleimani was plotting imminent and sinister attacks on American diplomats and military personnel, but we caught him in the act and terminated him. لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ امریکہ نے جنرل قاسم سلیمانی پر جو بھی الزامات لگائے، امریکہ اس کے ثبوت دنیا کے سامنے کیوں پیش نہیں کر سکا؟ جولائی 2020 میں اقوام متحدہ کے ماہرین نے اپنی رپورٹ میں جنرل قاسم سلیمانی پر امریکی ڈرون حملے اور ان کی موت کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ تو کیا ٹرمپ اس کے لیے جواب دہ ٹھہرائے گئے؟ اس واقعے کے کئی سال بعد قاسم سلیمانی سپر پاور کے سب سے طاقتور صدر کے حواس پر چھائے رہے۔ 16 جنوری 2026 کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قاسم سلیمانی کو اسٹرانگ جنرل قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر جنرل سلیمانی زندہ ہوتے تو امریکہ کے لیے ایران کے خلاف کارروائی کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ Soleimani, he's the one, the roadside bomb, and frankly, he was a strong general. Maybe we wouldn't have been so successful. I think we would have, but ایک فرانسیسی میگزین نے اپنی سالانہ رپورٹ میں قاسم سلیمانی کو دفاعی اور سیاسی شعبوں میں غیر معمولی کارکردگی دکھانے والی 5 اہم شخصیات کی فہرست میں شامل کیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ قاسم سلیمانی 20 سال سے زیادہ عرصے سے ایران کے فوجی آپریشن کے مرکزی رہنما رہے۔ ٹائم میگزین کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ قاسم سلیمانی ہی تھے جنہوں نے 2015 میں حزب اللہ کے درجنوں فوجی ٹرینرز کو یمن پہنچایا۔ یہ وہ وقت تھا جب یو اے ای اور یمنی افواج نے کارروائی کرتے ہوئے ایران کے حامی حوثیوں کو عدن سے باہر نکال دیا تھا۔ حزب اللہ کے تجربے اور ایران کی طرف سے فراہم کردہ نئے راکٹس اور میزائلوں نے محاذ جنگ کی صورتحال کو ایران کے حق میں مستحکم کر دیا۔ 8 جنوری 2020 کو ایران نے جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے عراق میں امریکی اور اتحادی افواج کے 2 فوجی اڈوں پر بیلسٹک میزائل داغے۔ یہ حملہ رات کے 1:30 بجے ہوا۔ ایران نے اپنی سرزمین سے 1 درجن سے زیادہ میزائل فائر کیے۔ ان اڈوں پر امریکی اور اتحادی افواج کے اہلکار موجود تھے۔ فروری 2020 میں لبنان اور اسرائیل کے سرحدی گاؤں مارون الراس میں واقع ایران گارڈن میں حزب اللہ نے شہید ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کا ایک بہت بڑا مجسمہ نصب کیا۔ اس مجسمے میں قاسم سلیمانی کو کھڑے ہوئے دکھایا گیا۔ ان کا ہاتھ اسرائیل فلسطین کی طرف اشارہ کر رہا۔ حزب اللہ کے مطابق قاسم سلیمانی کا یہ مجسمہ اسرائیل کے خلاف مزاحمت کی علامت ہے۔ قاسم سلیمانی امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایک خطرناک ویلن، ایک ڈراؤنا خواب تھے، لیکن ایران کے لیے ایک قومی ہیرو، ایک لیجنڈ، ایک محافظ۔ وہ ایک کرشماتی شخصیت تھے جنہوں نے مڈل ایسٹ اور جیو پالیٹکس پر گہرے اثرات چھوڑے۔ ہم نے اس ویڈیو میں جنرل قاسم سلیمانی کا پروفیشنل سفر، امریکہ کا ان کے حوالے سے موقف، مڈل ایسٹ کے حالات اور تہران واشنگٹن کے تعلقات کے تناظر میں کئی دیگر اہم واقعات بھی رپورٹڈ فیکٹس کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کیے۔ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔